बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें 3 लोग रहते थे। इस घर में मियाँ बीवी और उनकी अकलौती बेटी रहते थे, मगर वो लोग बहुत गरीब थे। इनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। इनकी बेटी 20 साल की थी जिसका नाम सारा था। वो बहुत खूबसूरत थी। पूरे गांव वाले इसके दीवाने थे। शादाब शानी, घाल, सुर्ख माइल, चेहरे की रंग सफ़ेद, लंबे बाल, मगर उसकी आंखें वीरान थी क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। लोग इसको पसंद भी करते थे, मगर इसकी बनाई की वजह से इसे कोई शादी नहीं करता था। इसके घर वाले इसकी वजह से बहुत फिक्रमंद थे कि इससे शादी कौन करेगा। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके। वो हर रोज़ अपने माँ बाप को कह रही होती कि मैं इस गुर्बत में रह रह के तंग आ गई हूँ। इतनी गुर्बत थी कि कभी कभी तो वो भूखे ही सो जाते। इसका वास्ता करके यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन अपने घर के सहन में बैठी थी कि उसके घर के पास से एक लड़का गुजरा। उस तारा को देखकर हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की, जैसे कोई परी हो। उसने अपने दोस्त से कहा, अल्लाह की कुदरत देखो, कितने खूबसूरत लोग अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा किए हुए हैं। इसके दोस्त ने कहा, हाँ लेकिन ये लड़की खूबसूरत है मगर ये देख नहीं सकती। वो लड़का अपने दोस्त की बात सुनकर परेशान हो गया। ये लड़की देख नहीं सकती, क्या मतलब? इसके दोस्त ने बताया, तो खुद ही जाके देख लेना, वो तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। इसकी बात सुनकर वो लड़का सतारा के करीब गया, मगर सतारा ने इसकी तरफ ना देखा। इसने आगे आकर अपने हाथ से इशारा किया, मगर इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको समझ आ गई तो वाकई लड़की नाबीना है। वह वापस अपने दोस्त के पास आया और उसको कहा कि इतनी खूबसूरत लड़की है मगर नाबीना है। वो आपके साथ वापस घर चला गया। जब घर पहुंचा तो वो बहुत बेचैन रहा। उसने अपने दोस्त को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि वो लड़की कौन है, क्या करती है। इसने कहा, वो लड़की एक गरीब घराने से तलक रखती है। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। वो लोग इतने गरीब हैं कि इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत मुश्किल से पूरी होती है। वो अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान है क्योंकि इसकी बनाई की वजह से इससे कोई शादी नहीं करता। इस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर कोई और इससे शादी नहीं करता तो मैं इसके साथ शादी कर लूँगा, वो भी इसकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करूँगा। इसको किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। मैं इसको मलका बना के रखूँगा। इसका दोस्त इसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम किस किस्म की बात कर रहे हो, इसके माँ बाप कभी नहीं मानेंगे। इसने कहा कि क्यों नहीं मानेंगे, उनको सब कुछ दूंगा जो कुछ मेरे से वो मांगेंगे। उसके दोस्त ने कहा, तो तुम अपनी शक्ल देखो, तुम कितने बुरे लगते हो, सब लोग तुमसे दूर भागते हैं, बच्चे तुम्हें देख के चीखे मारने लगते हैं, तो क्या वो तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा देंगे? इसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने अपने दोस्त से कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी शक्ल जली हुई है और मैं खौफनाक लगता हूँ, मगर मैं इन लोगों को मना लूँगा और वो लोग मान भी जाएंगे। बस तुम तैयारी करो, मैं कल ही इसके घर जाऊँगा। वो पूरी रात बेचैन रहा कि कब सुबह हो और वो सतारा के घर जाए। अगली सुबह होते वो सतारा के घर जाने की तैयारी कर लेते हैं। उसने दोस्त से कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी पसंद की लड़की के घर उसका हाथ मांगने जा रहा हूँ और उससे शादी करूँगा, बस वो मान जाए। उसके दोस्त ने कहा कि तुम बहुत जल्दबाजी में फैसला तो नहीं कर रहे, अभी भी सोच लो, ये सब कुछ नहीं लगता अच्छा। इसने कहा, तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, जाओ कोई अच्छी खबर लेके आना। वो सतारा के घर की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से उसके बाप ने दरवाज़ा खोला और बोला, कौन है? वो एक नौजवान लड़के को देखकर हैरान रह गया। वो उसको अंदर ले आया। सतारा के बाबा ने इस लड़के से पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उसने अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम अरसलान है, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है, मैं घर में अकेले रहता हूँ। अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद मैं ज़मीनों को संभालता हूँ। सतारा का बाप थोड़ा सा परेशान हो गया और वो अरसलान से कहने लगा, तुम इस गरीब खाने में क्यों आए हो? अरसलान ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है।
تو مہربانی کر کے انکار مت کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ غریب بندے کا گھر ہے، میں غریب ہوں، کیا تمہیں دے سکتا ہوں؟ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ارسلان نے کہا کہ میں آپ سے کچھ ایسا مانگنا چاہتا ہوں جو آپ کے پاس بہت قیمتی ہے۔ ستارہ کے باپ نے کہا کہ بیٹا میرے پاس تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جو آپ مجھ سے مانگنا چاہتے ہو۔ اور ارسلان نے کہا ہاں، مگر اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو بہت خوش رکھوں گا۔ ستارہ کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کہنے لگی کیا ہماری بیٹی نابینا ہے؟ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے جلے ہوئے شکل کے لڑکے سے کروا دیں۔ ہمیں کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے لڑکے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ستارہ کا باپ اپنی بیوی سے کہنے لگا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ صحیح کہہ رہی ہوں، مگر ایک بات تو ہے۔ ارسلان نے کہا کہ ستارہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، تو اس کو کس طرح میری شکل کا پتہ چلے گا؟ یہ راز صرف آپ دونوں کو ہی پتہ ہے، ہم اس کو کچھ نہیں بتائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ستارہ کی ماں آگ بولا ہوئے جا رہی تھی، وہ کہنے لگی کیا میری بیٹی ساری زندگی نابینا رہے گی؟ ارسلان نے کہا میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، میں اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ ستارہ کی ماں اس کو گھر سے جانے کے بعد دروازہ غصے سے بند کرتی ہے، جس پر اس کا شوہر اس کو کہتا ہے تم کو کیا ہو گیا، آرام سے دروازہ بند کر دیتی، پتہ نہیں وہ لڑکا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ چلا گیا، اب جو بھی وہ سوچے اس کو وہ بھول جائے گا تو اچھا ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہماری بیٹی کے لیے اپنا رشتہ لے کے آیا ہے، مجھے تو وہ دل کا بہت اچھا لگا ہے، اور ویسے بھی اتنے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہماری ستارہ کو خوش رکھے گا۔ ہم اپنی بیٹی کے لیے کتنی فکر مند تھے، مگر اللہ پاک نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ ستارہ کی ماں اپنے شوہر کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ ساری باتیں سننے کے بعد وہ کہتی کہ مجھے معلوم ہے اس کا تعلق اونچے گھرانے سے ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر اس کی شکل کا کیا؟ میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کر، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اس کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، ہم اس کو نہیں بتائیں گے تو سب کچھ خراب کیسے ہوگا؟ اس کو کوئی بتائے گا تو سب کچھ خراب ہوگا نا۔ ہم اس کو کچھ نہیں بتائیں گے اور وہ اپنے گھر خوشی خوشی رہے گی۔ وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی اور میں نہیں چاہتا وہ ساری زندگی اسی غربت میں رہے۔ اگر وہ دیکھ نہیں سکتی تو کیا اس کو سکون سے رہنے کا کوئی حق نہیں؟ ستارہ کی ماں آخر کار مان جاتی ہے۔ ستارہ ان کی باتوں کے دوران کمرے سے باہر آ جاتی ہے۔ اس کی ماں نے بتایا میری بیٹی تمہارے لیے خوشخبری ہے جس کو سن کر تم خوش ہو جاؤ گی۔ ستارہ نے کہا ایسی کیا بات ہے جس پہ آپ دونوں بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ اس کے والد نے کہا کہ آپ کے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکا بہت اچھا اور اس کا تعلق بہت اونچے گھرانے سے ہے۔ ستارہ اپنی والد کی بات سن کر حیران ہوگی اور کہتی ہے کہ وہ اونچے گھرانے والا لڑکا لڑکیوں سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک اندھی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو تو اور بھی بہت ساری لڑکیاں مل جائیں گی جو میرے سے اچھی ہوگی۔ اس کی ماں نے کہا ستارہ بیٹی یہ تو نصیبوں کی بات ہوتی ہے، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ستارہ نے کہا اگر آپ دونوں کو وہ اچھا لگتا ہے تو میری طرف سے ہاں کہہ دیں، آپ دونوں جو بھی فیصلہ کریں مجھے منظور ہے، وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ ستارہ کے ماں باپ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ دونوں کچھ دنوں کے بعد ارسلان اور ستارہ کی شادی کر دیتے ہیں۔ ستارہ اب بڑے گھر کی ملکہ بن جاتی ہے۔ ارسلان اس کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا، ہر کام کے لیے الگ الگ نوکر تھے۔ ستارہ جب بھی ارسلان کو کہتی کہ میں کام کروں تو وہ اس کو سختی سے منع کر دیتے۔ ارسلان اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کو کسی قسم کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتا۔ ایک دن ستارہ ارسلان سے کہتی کہ آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ مانیں گے؟ ارسلان نے کہا کیا بات ہے، بولو، میں ضرور مانوں گا۔ تو ستارہ نے کہا اب تو ہمارے پاس پیسے ہیں، میری آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے۔ اس طرح کی بات سن کر ارسلان گھبرا گیا اور کہتا میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔
ستارہ ارسلان کی بات سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے، مگر ارسلان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح ستارہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں جا کر ستارہ کو کہتا ہے کہ اس طرح میں تمہارے لیے ڈاکٹر سے تمہاری اپائنٹمنٹ لے آؤں۔ ارسلان ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ ستارہ کو کسی طرح یہ کہہ دیں کہ اس کی آنکھوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے ارسلان کی بات سن کر اس کو تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے باہر نکلتے ستارہ کو کہتا ہے، اور ڈاکٹر تمہیں بلا رہا ہے۔ ستارہ اندر جاتی ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے، سارا مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کی آنکھیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ستارہ ڈاکٹر کی بات بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ ارسلان ستارہ کو گھر لے آتا ہے۔ ارسلان اس کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ستارہ اس کی بات سن کر اس کو کہتی ہے، آپ بہت اچھے ہیں، بس میں آپ کو اب کبھی دیکھ نہیں سکوں گی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہارے پاس ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ ستارہ کی ایک نوکرانی روز آ کے اس کے سامنے روتی، وہ ستارہ کو بتاتی اس کا روز اسے ہر روز مارتا ہے۔ ستارہ بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ ستارہ اس کو تسلی دیتی تھی کہ کوئی بات نہیں، تو فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ستارہ ہر روز اپنے گھر کے باغ میں آ کے بیٹھ جاتی، وہ آس پاس کی آوازیں سن کر خوش ہوتی رہتی۔ ایک دن اس کی ایک ملازمہ اس کے پاس آئی، اس کو بتایا کہ باہر کے ملک سے کچھ ڈاکٹر آنکھیں ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو سب لوگوں کا مفت علاج کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بات سن کر ستارہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور ملازمہ سے کہتی ہے، یہ ڈاکٹر کہاں آئے ہیں؟ تو وہ بتاتی ہے، یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ان کا کیمپ ہے، یہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ستارہ ملازمہ کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دیتی ہے۔ ملازمہ کے باہر جاتے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ دل میں سوچتی ہے کہ ایک دفعہ جا کر تو دیکھوں، پتہ نہیں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ وہ کسی کو بتائے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا علاج ممکن ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی اور سب کو حیران کر دوں گی جب میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ آخر کار ستارہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ وہ اپنی آنکھوں کو آہستہ آہستہ کھولتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر ایک سبز تیز روشنی پڑی اور پھر اس کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے، فوراً اپنے گھر جاتی ہے۔ وہ سب سے چھپ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہے اور اپنے آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی ہر چیز دیکھتی ہے۔ وہ پھر باہر جاتی ہے جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتی، وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ایسے کر رہی ہوتی جیسے اس کو ابھی تک کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے سامنے سے اس کی ملازمہ کا وہی شوہر گزرتا ہے جو کہ بہت ہی بری نظر سے ستارہ کو دیکھتا ہے۔ ستارہ گھبرا جاتی ہے اور اشارہ کرتی ہے کہ مجھے اندر لے جاؤ۔ جب ستارہ کمرے میں جاتی ہے تو وہ سوچتی ہے، یہ کتنا بدتمیز لڑکا ہے، ہر روز مجھے ایسے ہی گھورتا ہوگا، شکل کا کتنا پیارا مگر اس کی حرکتیں کتنی بری ہیں۔ وہ یہ سب سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹک رہا ہوتا ہے۔ اس کا دروازہ کھولتی ہے تو اس کے سامنے وہی ملازمہ ہوتی ہے جو روز اس کے پاس آ کے اپنی پریشانی بتاتی ہے۔ اس نے کہا، آج پھر میرے شوہر نے مجھے بہت مارا۔ ستارہ ملازمہ کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور دل میں کہتی ہے، یہ کتنی خوبصورت ہے، مگر پھر بھی اس کا شوہر اس کو مارتا ہے۔ ملازمہ ستارہ کو دیکھ کر بولتی ہے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ ستارہ نے کہا، کچھ نہیں، تم اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی کہ تمہارا شوہر تمہیں مارتا ہے؟ اس نے کہا، بتاتی ہوں لیکن میری کوئی بات نہیں سنتا، سب یہی کہتے تم نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی، اس لیے وہ تمہیں مارتا ہے۔ وہ یہ کہہ کے رونے لگی اور کمرے سے چلی گئی۔ ستارہ کو اس پہ بہت ترس آتا ہے۔ وہ ابھی ملازمہ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ ارسلان کمرے میں آ جاتا ہے۔ ستارہ اس کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے اور چیخیں مارنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے، ستارہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ تم اپنا خیال نہیں رکھتی، میں نے تو کتنی بار کہا ہے کہ اپنا کام خود نہ کیا کرو، کسی ملازمہ سے کہہ دیتی، وہ کر دیتی۔ ستارہ ارسلان سے نظریں چھپا لیتی ہے اور کہتی ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے پاس آتا ہے تو وہ ستارہ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو وہ بتاتی ہے، میرے پاؤں پہ چوٹ لگی۔ ان کو غصہ آتا ہے اور وہ چیختا ہوا کمرے سے باہر چلا جاتا ہے، سب ملازموں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سارا بہت پریشان ہوتی ہے اور دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ماں باپ نے ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ وہ پورے کمرے میں چکر لگاتی رہتی ہے، اپنے آپ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔
اب تو آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی ہے، میں اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزاروں گی؟ وہ اپنی ملازمہ کو سوچتی ہے، وہ لڑکی جس کا شوہر اتنا خوبصورت ہے وہ اس کو ہر روز مارتا ہے، تو میرا شوہر جس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میری ضرورت پوری کی، ہر کام کرنے سے منع کیا، میں ایسے اسے چھوڑ نہیں سکتی، ساری زندگی اس کے ساتھ ایسے ہی نابینا بن کر پوری زندگی گزار سکوں گی، تاکہ اس کو معلوم نہ ہو کہ میری بنائی واپس آ گئی ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو گیا تو میرے سے نظریں نہیں ملا پائے گا۔ پھر ستارہ ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ نابینا بن کر رہی۔